बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साबिर शाकिर न्यूज़ और मैं आपकी खिदमत में इमरान रियाज और साबिर शाकिर। तो जनाब आज एक बार फिर प्रोग्राम तो शुरू हो चुका है, क्योंकि हम जब भी इकट्ठे होते हैं प्रोग्राम खुद ब खुद शुरू हो जाता है। और प्रोग्राम तो कई घंटों से चल रहा है। मज़े की बात यह है कि हम जो प्रोग्राम से पहले और बाद में गुफ्तगू करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और वो किसी दिन अगर रिकॉर्ड हो गई तो मेरा ख्याल है कि 185 साल कैद आप हो जाएगी। 185 साल कैद इमरान को हो जाएगी और मुझे कोई हो जाएगी 225 साल। नहीं, आपको 85 तो आपके हो गए हैं। हाँ, 85 साल। आपने इससे आगे चलना है। 85 साल तो हो चुकी है, इससे आगे जाएंगे आप। उससे आगे जाएंगे। वैसे जिन्होंने भी ये सजा दी है, हाँ जी, वैसे जज साहब का तो नाम ही बदनाम है, ताहिर अब्बास सिपरा साहब। तो जो लोग प्रैक्टिकली वहाँ मौजूद, ये इतनी तो सजा आज तक पाकिस्तान में किसी रियल दहशतगर्द को नहीं मेरे ख्याल में दी गई साबिर भाई। नहीं, ऐसी कभी नहीं हुई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा भी इतनी नहीं है, इतनी नहीं, कम है उनकी, जितनी आप लोगों की है। उनकी भी कम है, और यानी नेल्सन मंडेला की सजा भी कम है, आप लोगों से कम है। कम है, कम है। और पाकिस्तान में जिन लोगों ने कत्लेआम किया, हाँ जी, उनकी सजा भी आप लोगों से कम है, बहुत कम है। कुलभूषण यादव की टोटल सजा कितनी है? उसकी भी 25 साल से कम है। और जो अभिनंदन था उसको तो फौरी तौर पर रिहाई मिल गई थी। हाँ जी, उसको फौरी रिहाई मिल गई। और इसके अलावा जो आपका, यानी मैं तो हैरान हो रहा हूँ, जो लोग 9 मई को पाकिस्तान में थे, हाँ जी, जो जाए वकूआ पे मौजूद थे, हाँ जी, उनकी भी गलत सजा हुई है, उनकी भी गलत, लेकिन उनकी 10 साल, हाँ जी, और आपकी 85 साल। मैंने पूछा, बड़ी मेहरबानी जज साहब। मैंने कहा ताहिर अब्बास सिपरा साहब से पूछना, जज साहब भी होया कि ये तो वो कहते हैं कि यार मैं क्या बताऊं, झांकते हैं ना, तो वो कहते हैं मैं क्या बताऊं, मुझे तंग बहुत किया हुआ था। अच्छा जी, वो कहते हैं मुझे तंग बहुत किया हुआ था। और वो कहते हैं कि सज़ा आपको सुनवानी थी हमने सर्दियों की छुट्टियों से पहले, तो लेकिन वो कहते हैं इतना तंग किया हुआ था, तो मैंने कहा कि भाई ज़रा कोई थोड़ी सी किताबती की कार्रवाई पूरी होने दें। तो कहते हैं नहीं, अपना पिंडी की फरमाइश है कि जी 25 साल। उन्होंने कहा चले ठीक है जी। अब एक और कॉल इस्लामाबाद से कोई आ गई कि 25 साल। उसके बाद कोई लॉ मिनिस्ट्री से आ गया कि नहीं जी 10 साल साढ़े भी पाओ। उन्होंने कहा, फिर इस तरह मिलाते मिलाते कहते हैं मैं तंग आ गया ताहिर अब्बास सिपरा साहब, और उन्होंने फुल गेम में पाँव रखा। उन्होंने कहा जी कि मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने सारी दफात लगा के मैंने कहा चलो जी 85 साल आपस में तकसीम कर लें। तो ये मुझे 85 साल इस तरीके से सज़ा सुना दी गई। और खैर ये तो नहीं, लेकिन साबिर भाई आपको ये बात पता थी? हाँ, क्योंकि मैं गुज़िश्ता हफ्ते लंदन में था नाज़रीन। हाँ जी, और मुझे साबिर भाई ने उस वक्त भी इतना खुल के तो नहीं बताया, लेकिन मुझे इन्होंने ये बता दिया था कि ये 1-2 तारीखों में कहीं पे एक बड़ी डेवलपमेंट हमारे हवाले से होने वाली है जी। और आपने मुझे ये भी बता दिया था कि सजा सुनाएंगे। हाँ जी, और ये भी आपको पता था कि कितनी सुनाएंगे, ऑलमोस्ट आपको आइडिया था। तो ये किस तरह की अदालत है जिसका हमें पहले ही सारा पता होता है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? वो देखें, सारा सिस्टम तो वो है हाईजैक हुआ है। वो बेचारे इतने तंग हैं कि वो पहले ही बता देते हैं। पुलिस वाले बता देते हैं, जुडिशरी वाले बता देते हैं, जुडिशरी का अमला बता देता है, और जो जिन्होंने जहाँ पे प्लानिंग हो रही होती है ना वो भी बता देते हैं। तो साबिर भाई जो हकीकी आज़ादी की लड़ाई है, हाँ जी, वो फिर आम पाकिस्तानी की नहीं है अब? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो पाकिस्तान के जज की लड़ाई है, हाँ जी, पाकिस्तान के वकील की लड़ाई है, पाकिस्तान के तालिब इल्म की लड़ाई है, बिल्कुल, जिसको तालीमी निज़ाम के अंदर आज तक इन्होंने कोई तरक्की नहीं की। मैं यहाँ बरतानिया में बच्चों को देखता हूँ पढ़ते हुए, इनका तालीमी निज़ाम जदीद और आसान है। हाँ जी, हमारे बच्चों को निसाब पढ़ा के ज़हनी मरीज बना देते हैं, अजीबोगरीब किस्म का प्रेशर। मैंने यहाँ किसी बच्चे के साथ इतना बड़ा बैग नहीं देखा किताबों का, बिल्कुल ऐसा ही, जितना हमारे बच्चे वो मजदूर बना रहे हैं या तालिब इल्म बना रहे हैं, इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ाते हैं। यहाँ पे निसाब हल्का, आसान, और वो चीज़ें हैं जिनको प्रैक्टिकली लाइफ में जाके काम आना है। तालिब इल्म के लिए भी हकीकी आज़ादी चाहिए, फिर पाकिस्तान में फौज को हकीकी आज़ादी चाहिए ताकि वो अपनी ड्यूटीज तक महदूद रहे, उनको जबरदस्ती दूसरे काम ना करवाए जाए। फौज से मुझे याद आया, पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को, सबको हकीकी आज़ादी चाहिए। फौज से मुझे याद आया, प्रोग्राम यहीं से फिर शुरू करते हैं। उससे पहले तो आपको पता है ना 85 साल गपशप चल रही थी। तो ये जो फौज वाला मामला है, एक हमारे हैं दोस्त हैं
اور وہ کبھی اینکر بن جاتے ہیں, کبھی وہ کھیلوں کی دنیا کے بادشاہ بن جاتے ہیں, کبھی وہ کیئر ٹیکر بن جاتے ہیں. تو ان کو ایک پروگرام دیا گیا کہ آپ نے یہ بیانیہ بنانا ہے اور ذرا پروگرام کرنا ہے کہ جناب فوج کے اندر جو ہے وہ بالکل کایا پلٹ چکی ہے, اور اب فوج کے اندر کسی قسم کی کوئی احساس نہیں ہے ادارے کے اندر, وہ سب کے سب اب کھڑے ہیں جناب بادشاہ سلامت. یہ پیغام نا 3 مختلف لوگوں نے دیا. ہاں جی. اس سے پہلے ایک پیغام آیا تھا جس کو آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا. جی ہاں. اس پیغام میں کیا کہا گیا تھا کہ عمران خان سے ادارے میں ہر لیول پہ ہر جگہ پہ نفرت ہی نفرت ہے. جی ہاں بالکل. پھر ایک اور صاحب کو یہ پیغام دیا گیا, انہوں نے دیا. کچھ ایسے لوگ جن کی بالکل کریڈیبلٹی نہیں ہے انہوں نے بھی یہ پیغام دیا. جی ہاں. پھر ابھی ایک یہ پیغام نجم سیٹھی صاحب کی طرف سے آیا. جی نجم سیٹھی صاحب کی طرف سے آیا. انہوں نے فرمایا جی کہ اب جو آرمی کی فیملیز ہیں وہ سوچتی ہیں کہ ادارے کے لیے عمران خان. دیکھیں آرمی کی جو فیملیز ہیں نا ان کو آپ اتنا محدود نہ کریں کہ آپ ان سے پاکستانی ہونے کی شناخت چھین لیں. جتنے پاکستان کے اندر فوجی ہیں یا ان کے خاندان ہیں وہ پاکستانی پہلے اور فوجی بعد میں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. انہیں اپنے ادارے کی فکر بعد میں ہے, انہیں پاکستان کی فکر پہلے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس وقت پاکستان حالت جنگ میں جاتا ہے یا کسی ایسی حالت میں جاتا ہے تو پھر پورا پاکستان ہی ادارہ بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے. یعنی پورا پاکستان ہی فوج بن جاتا ہے. ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں, یعنی جب جب فوج دشمن سے لڑے گی پورا پاکستان فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا. بالکل ایسا. جب جب فوج دشمن سے نہیں لڑے گی, پاکستان کے اندر سیاست کرے گی تو پاکستان مزاحمت کرے گا. یہ پاکستانیوں کی گھٹی میں پڑی ہے یہ بات. ہاں جی. اب یہ بیانیہ تو بنا دیا انہوں نے. میں صابر بھائی ابھی چیلنج کرتا ہوں, دیکھیں ہمیں روزانہ ہمارے بہت تعلقات ہیں فوج کے اندر اور فوج کے یعنی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ بے شمار دوست ہمارے فوجی ہیں جو ابھی بھی ریٹائر نہیں ہوئے, وہ فوج کے اندر ہیں. ہاں جی. وہ بیچارے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بچپن سے کرکٹ کھیل رہے تھے, ہمارے ساتھ بچپن سے کھیلنے کودنے میں پڑھنے میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. ہمارے دوست عزیز رشتے دار ہیں, عمریں گزر گئی سر, ہمارے ساتھ ٹریول کیا ان لوگوں نے. میرے ساتھ شکار کتنے سارے فوجی ہیں میرے دوست, میرے ساتھ شکار کھیلتے تھے. یہ جتنے فوجی ہیں یہ تو ابھی بھی ہم سے رابطے میں. جی ہاں. اور ان کی فیملیز بھی رابطے میں. یہاں بے شمار فوجیوں کی فیملیاں برطانیہ میں رہتی ہیں, میں بھی یورپ گیا وہاں رہتی ہیں, جاپان میں رہتی ہیں. تو آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں صابر پہ, کہ آج بھی مجھے کوئی ایک ایسا نہیں ملتا جو کہے کہ نہیں وہ عمران خان کو نہیں پسند کرتا یا عمران خان کی پالیسی سے اس کو اختلاف ہے. اور اگر ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آتی نا صابر بھائی, میں آپ کو ایک آفر دے دیتا ہوں. بالکل صحیح ہے. دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ اجازت دیں کہ وہ ایک سروے کروا لیں, فوج کے اندر کروا لیں, اوپن کروا لیں اور چیک کر لیں. 2 آپشن دے دیں, عمران خان یا عاصم منیر. ان کو پتا چل جائے گا کہ آج بھی فوج کے اندر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ پوچھ لیں کہ عمران خان اچھا ہے یا برا ہے. یہ تو آپشن اگر آپ رکھیں گے تو 100% عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ یار اچھا آدمی ہے. بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو دوسری آپشن فوج کا سب سے طاقتور آدمی بھی دے دیں. ہاں جی. پھر بھی لوگ زیادہ عمران خان کے ساتھ نہ جائیں نا تو میں یہ کام کرنا چھوڑ دوں گا. جو میں کر رہا ہوں 90%. ہاں اس سے بھی شاید زیادہ. جو ایک وہ ایم این اے تھے, کیا نام ہے ان کا, ثناء اللہ مستی خیل صاحب. جی ثناء اللہ مستی خیل. انہوں نے یہ کلیم کیا تھا اسے چند ماہ پہلے کہ فوج نے اپنا انٹرنل ایک سروے کروایا. جی. اور اس میں 90+% کو بتایا, 93 یا 94 ایسے کچھ بتا رہے تھے وہ, کہ اتنے % فوجی آج بھی عمران خان کو پسند کرتے ہیں. انہوں نے یہ ڈیٹا دیا. ایسا ہی ہے, 100% درست ہے. اور دوسری بات, اب مجھے یہ 85 سال ہوئی ہے نا سزا, تو سب سے زیادہ مجھے جو حوصلہ دیا وہ ہمارے فوجی بھائیوں نے دیا ہے. میں کل یہاں پہ نا ایک بچے مہمان آئے ہوئے تھے. ہاں جی. تو انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ ہمیں کھانے کے لیے کہیں لے جائیں. دوست ہیں, ان کے بچے تھے. میں چلا گیا ان کے ساتھ. میں کہا چلو میں بھی چلتا ہوں. وہاں مجھے ایک صاحب ملے اور کافی لوگ مل رہے تھے, تو ایک صاحب آئے اور وہ آ کے مجھے گلے ملے اور وہ رک گئے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کرنل فلاں ہوں. اب میں ان کا نام نہیں لے رہا. میں نے کہا جی. کہتے ہیں عمران بھائی آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. میں نے کہا ہم تو پریشان نہیں ہیں. کہتا ہے بھائی یہ فیز آیا ہوا ہے, اس کی گراؤنڈ کے اوپر کوئی اوقات نہیں ہے. مجھے اس آفیسر نے کہا کہ یہ جو فیز اس وقت آیا ہوا ہے اس کی گراؤنڈ کے اوپر کوئی حقیقت اور اوقات نہیں ہے, یہ سب ہوا میں معلق ہے. یہ اس کے الفاظ تھے. اس نے کہا یہ فیز ایک آیا ہوا ہے, یہ تحلیل ہو جائے گا, آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا. میں نے کہا جی حوصلہ ہی تو ہم نہیں ہارتے, یہ اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے. متعدد فون آئے, متعدد تفصیلی. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا صابر صاحب کو صابر بھائی, انہوں نے کہا یہ زمینی خدا یہ یہاں پہ جو فیصلے کرتے ہیں کرتے جائیں, یہ پلک جھپکنے میں ہی ہوا ہو جائے گا, ان کا پتہ بھی نہیں چلنا. اس لیے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, ان کی عقلیں معاف ہو گئی ہیں. یہ تو ہے حقیقت.
اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا باقاعدہ طور پہ اب ایک دیا جا رہا ہے نیریٹو کہ آپ یہ اسٹیبلش کریں, اور ٹی وی پروگرام 3 بندوں کو آپ نے کہا نا, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب نہیں, ایک تو یہ اسٹیبلش کریں کہ اب نفرت ہی نفرت ہے عمران خان کے خلاف. ایسا بالکل نہیں ہے اور 100% غلط بات ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ مسئلہ صرف 1+2 کا ہے, 1+2, اس کے علاوہ چوتھا بندہ کوئی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, اصل جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے نا جس وقت, وہ آ رہا ہے اتنی مزاحمت ہے کہ بھائی آپ ایک خاندان کے پیچھے, آپ ایک خاندان کے ایک خاتون کو وزیر اعظم بنوانے کے پیچھے آپ کب تک ہم سب کو بیچتے رہیں گے اور ہم سب کی جو عزت ہے وہ داؤ پہ لگاتے رہیں گے. یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. دیکھیں ابھی تو یہ چلے گا جب تک عاصم منیر صاحب ہیں تب تک وہ عمران خان صاحب کو چھوڑیں گے نہیں جب تک کہ چھڑوایا نہیں جائے گا. جی ہاں. اور امریکہ کا انہوں نے آشیرواد حاصل کیا ہوا ہے, فی الحال ان کے ساتھ امریکہ کی سپورٹ ہے جب تک کہ وہ امریکہ کے نیریٹو کو, امریکہ کی چیزوں کو وہ سپورٹ کرتے رہیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد کوئی اور آئے گا, اس کو بھی وہ کوشش کریں گے اسی طرح آرام کرنے کی. تو یہ کہانی ہے لمبی, یہ چلتی رہتی ہے. تو ابھی فی الحال انہیں لگتا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر ایک عوامی تحریک حقیقی کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. 100%. ابھی آپ نے دیکھا جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے یعنی اپنی طاقت شو کی ہے اور وینزویلا میں, اور اس کے اب سارے جو معدنی ذخائر ہیں, جتنے اس کے تیل کے ذخائر ہیں دنیا کے سب سے بڑے ہیں. بالکل. سعودی عرب کے پاس جتنا مال و دولت ہے وہ سارا تیل کا ہے, تیل کا. اور سعودی عرب دوسرے نمبر پہ ہے دنیا میں. نمبر 1 پہ کون ہے؟ وینزویلا. وینزویلا کی جو تیل کے ذخائر ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 18 دسمبر کو اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے بارے میں کہ ہماری کمپنیوں کو وہاں سے نکالا گیا, یہ زیادتی ہے. اور کچھ امریکن اب کھل کر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ذخائر ہمارے ہیں. انہوں نے وہاں پہ جو نائب صدر ہے, جو اب صدر بنا دیا, انہوں نے ان کو خاتون کو جن کو نوبیل پیس پرائز بھی ملا کچھ عرصہ پہلے, جو اپوزیشن لیڈر تھی ان کی جیل میں ڈالا ہوا تھا. ویسے یہ بھی صدر ایک ڈکٹیٹر ہی تھا ایک طرح کا. ہاں جی. لیکن امریکہ کو اچھا بہانہ مل گیا اور امریکہ نے ایک تاریخی نوعیت کا آپریشن کیا. یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے دارالحکومت پہ اٹیک کریں وہاں سے اس کا حکمران اٹھا کے لے جائیں. جی ہاں. تو ایک بات تو سمجھ آئی کہ مضبوط فوج ہونا بہت ضروری ہے. جی ہاں. کسی بھی ملک کے لیے. اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ اس فوج کا اس عوام کے ساتھ تعلق ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. فوج میں اور عوام میں کوئی کسی قسم کی خلیج نہیں ہونی چاہیے اور ایک مضبوط فوج ہونی چاہیے. خلیج پیدا ہوتی ہے تب جب فوج اپنا کام چھوڑ کے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرے, یا کوئی فوجی افسر جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے وہ سیاست کے اندر انٹرفیئر کرے. تو یہ پاکستان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت بند کرنی چاہیے اور فوج کو اپنی آپریشنل تیاریوں پہ توجہ دینی چاہیے جو ان کا اصل کرنے والا کام ہے, اور پبلک کے ساتھ جو ان کی خلیج پیدا ہو گئی ہے اسے ختم کرنا چاہیے, اور یہ خلیج بیرکس کے اندر جا کے ختم ہوگی. دوسرا, ہمیں فوری طور پہ جو صابر بھائی مسئلہ درپیش ہے نا فوج کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج پاکستان جو ہے وہ سیاستدانوں کے لیے چیلنج ہے. جی ہاں. سیاستدان جانے ان کا کام جانے. فوج کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انڈیا نے ہمارا پانی روکا ہوا ہے. پانی روکا ہوا ہے. سنتاس معاہدہ انہوں نے ہوا میں اڑا دیا ہے. جی ہاں. اب وہ بات نہیں سن رہے کسی کی, لہٰذا اور وہ آپ کو ڈیٹا بھی شیئر نہیں کر رہے جو خلاف ورزی ہے. تو یہ ایک بڑا سیریس صابر بھائی ایشو ہے. یہاں سے فوج کو پوری ایک پلاننگ دینی پڑے گی کہ کس طریقے سے ان ڈیموں کو ہٹایا جائے, ان دیواروں کو دور کیا جائے جو ہمارا پانی روک کے کھڑی ہے. یہ اصل مسئلے تو یہی ہے کہ اصل توجہ اصل کام کرنے والے تو یہ کرتے نہیں ہیں. اور یہ چیز جو ہے, ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک صاحب 3 اسٹار تھے, وہ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے جناب حافظ صاحب سے. تو ان کو بھیجا, کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, چند ہفتے کہہ لیں یا 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے. تو ان کو بھیجا کہ آپ جائیں. تو وہ کسی نے ریکویسٹ کی تو وہ چلے گئے. تو کوئی میرا خیال ہے 3 منٹ ہوئے تھے, دوسرے منٹ کے بعد جیسے عمران خان کا نام آیا نا وہ بھڑک اٹھے اور وہ کہتے ہیں جی 2.5 منٹ میں پارا ہائی ہو گیا. اور کہتے ہیں میں پھر یکدم میں نے پھر یو ٹرن مارا اور میں نے کہا چلیں چھوڑیں جی. تو کہتے ہیں کہ ٹمپرامنٹ ہی نہیں رہا کوئی بات سننے کا. تو اس لیے پھر انہوں نے جو باہر آ کے بات بتائی, انہوں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ دیکھیں ادھر تو بالکل معاملہ جو ہے نا وہ ہو چکا ہے سمم بکمم والا.
تو اس لیے اب آپ نے دوبارہ ہمارے بادشاہ کو نا تنگ نہیں کرنا. اور یہ جو نام ہے نا عمران خان والا, یہ نام ان کے سامنے لینا ہی چھوڑ دیں. تو یہ بھی ہو چکا ہے. اب اصل میں پورا ٹینیور جو تو رانا ثناء اللہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹھے 4-5 بڑے اور بیٹھ کے مذاکرات کریں. دیکھیں صابر بھائی, میرا موقع میں آپ کا بھی سنتا رہا ہوں. ہاں جی, جتنے بھی لوگ اس پہ تجزیہ کرتے ہیں وہ یہ سب کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جنگ بھی ہو جائے تو ٹیبل پہ مسئلہ حل ہوتا ہے. تو مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے, اور مذاکرات فریقین کے بیچ میں ہوتے ہیں, محلے داروں کے بیچ میں نہیں ہوتے کہ یہ اس فریق کا محلے دار ہے, یہ اس فریق کا محلے دار ہے. وہ صرف آ کے سی بی ایمز کر سکتے ہیں, لیکن مذاکرات اصل میں فریقین کے بیچ میں ہوتے ہیں. یہاں 2 فریق ہیں کہ عمران خان ہے, ایک عاصم منیر ہے. عاصم منیر صاحب ہیں. تو مذاکرات بھی ان دونوں کے بیچ میں ہی ہونے, باقی لوگ بیٹھ جائیں ساتھ اور بیٹھ کے کوئی حل نکالیں اور اپنا اپنا فائدہ سوچیں کہ ان کی پالیٹکس کیسے بچے گی. مجھے لگتا یہ ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں نا رانا ثناء اللہ صاحب, رانا صاحب جو ہیں اور نواز شریف صاحب, ایک خبر آئی کہ نواز شریف صاحب نے انیشیٹ لیا کہ جی اچکزئی صاحب سے رابطہ کیا. تو میں اس بات کو نہیں مانتا, آپ بھی نہیں مانتے. اچکزئی صاحب تو روزانہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب ذرا, کیونکہ 26 نومبر کو تو میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب عمران خان قومی مجرم ہے اور مکافات عمل ہے اور یہ, اور نواز شریف صاحب بالکل کسی بھی صورت میں وہ عمران خان کو ایک انچ بھی سپیس دے. میری اطلاع کے مطابق تو وہ کہتے تھے ہمیں چھٹکارا دلایا جائے. ایگزیکٹ وہی بات ہے. اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا, دوبارہ سے مڑ کے آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں کہ اب رانا صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی وہ تو شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ اپروول لی ہے جنرل صاحب سے. اصل ان کو دھڑکا کیا لگا ہوا ہے؟ یہ دھڑکا یہ لگا ہوا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب اور عمران خان کے درمیان کسی بھی وقت بریک تھرو ہو سکتا ہے. بریک تھرو انہیں لگتا ہے اس میں کوئی ریالٹی بھی ہے. مجھے تو نہیں لگتا. عاصم منیر صاحب تو عمران خان صاحب کو چھوڑنے کا رسک کبھی نہیں لے سکتے, اس لیے کہ انہیں یہ لگتا ہے یا وہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ یار یہ مصیبت بن جائے گی میرے لیے. اگر کوئی جب تک کہ وہ دباؤ میں نہ ہو, کوئی گارنٹر, کوئی ایسا گارنٹر مل جائے, ٹھیک ہے, ایسا کوئی گارنٹر مل جائے اور جو یہ اس بات کی گارنٹی دے دے تو ان کو ڈر لگتا ہے. ایک دو گارنٹی کس بات کی کہ عمران خان آپ کو نہیں مارے گا؟ ہاں, عمران خان آپ کو کچھ نہیں کہے گا. ٹھیک ہے, اچھی بات. تو یہ گارنٹی اگر مل جائے, ایک بات آپ دیتے ہیں گارنٹی. دوسری بات تو میں نے پچھلے دنوں ایک کہا, میں نے کہا جی آپ مجھے میری بات کروائیں, مجھے نا آپ نہیں, میں نے کہا مجھے لے جائیں, آپ مجھے نا اڈیالہ جیل میں قید کر دیں, 7 دن کے اندر اندر نا معاملات سیٹ ہو جائیں گے. حقیقت ہے. میں نے کہا نہیں, مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ معاملہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں. صابر بھی دیکھیں, جب تک میں ایک بات پہ قائل ہوں اور میں نے یہ تاریخ میں دیکھا ہے, ڈکٹیٹر ڈائلاگ سے نہیں جائے گا. ڈکٹیٹر ڈائلاگ سے جاتا ہی نہیں ہے. ڈکٹیٹر پریشر سے, جب تک آپ پریشر نہیں ڈالتے پھر وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہتا ہے ٹھیک ہے, وہ پھر پیچھے ہٹتا ہے, قدم بردہ نہیں ہٹتا. 2 کام ہے, دیکھیں 2 کام ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب, آپ وہی میں کہتا ہوں, نواز شریف صاحب سوچتے ہیں کہ میری ڈیل کیسے ہوئی تھی. نواز شریف صاحب یہ سوچتے ہیں, اور ان کی ڈیل ایسے ہوئی تھی کہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو لندن میں بیٹھ کے اور جنرل فیض کو لتاڑا, ٹھیک ٹھاک لتاڑا, فل ڈوز دی, دھمکیاں شمکیاں یہ دے کے, اور اس کے بعد زبیر صاحب کو بھیج دیا. ہاں ٹھیک ہے, سیم ٹائم میں زبیر صاحب کو بھیج دیا. ادھر سے زبیر صاحب جاتے ہیں, ادھر سے تڑیاں لگائی جا رہی ہیں, گجرانوالا جلسہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہو گیا. تو وہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ بریک تھرو ہو گیا. ٹھیک ہے, جب بریک تھرو ہو گیا, نواز شریف صاحب کو نہیں اندازہ تھا کہ اتنی جلدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو جب بریک تھرو ہوا تو زبیر صاحب کو نے کہا کہ اب میں نے کیا بتانا ہے, میں نے, کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات ڈسکلوز کر دی ہے, تو میں کیا بتاؤں. تو مریم صاحبہ نے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں اور آپ مکر جائیں. انہوں نے کہا جی میں یہ تو نہیں کر سکتا, مکر تو نہیں سکتا, کیونکہ چیزیں تو ہوئی ہیں, آپ ہی نے بھیجا تھا. نہیں, آپ ہمیں نکال دیں, ہمیں ہمارا ذکر نہیں کرنا. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. تو نواز شریف صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں اتنا کچھ کہہ کے, باجوہ صاحب کے ساتھ معاملات طے ہو گئے, ادھر باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو رہے تھے, اور سیم ٹائم وہ جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی, آنے والے آرمی چیف سے بھی مکمکا کر رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ اس طریقے سے یہ کر رہے تھے. اب نواز شریف صاحب کو خطرہ یہ ہے کہ یا تو یہ
جن آصم منیر صاحب اس وقت اتنے پریشر بڑھتا جا رہا ہے، انٹرنل پریشر بڑھتا جا رہا ہے. یا تو جن آصم منیر صاحب آ جائیں گے بات چیت کے لیے، ان کا آپس میں پیچ اپ ہو سکتا ہے، کوئی تیسرا آدمی پڑھ سکتا ہے، جیسے سعید مہدی صاحب، عرفان صدیقی صاحب، ملک احمد، کوئی عمران خان کا بھی تو ملک احمد ہو سکتا ہے نا. نہیں اس وقت اگر کوئی ریسکیو کر سکتا ہے آصم منیر صاحب کو تو وہ مودی ہے. ایک دفعہ پھر لتر کھا لے یعنی وہی مودی اگر ان کو ایک اور موقع دے دے نا کوٹنے کا تو پھر شاید ریسکیو ہو جائے. نہیں سر نہیں، دیکھیں نواز شریف صاحب اپریل میں بس ہو گئی تھی. ہاں اپریل میں اسٹیبلشمنٹ کی بس ہو گئی، ختم ہو گیا تھا تو، اور انہوں نے سب کو میسیجز بھی دے دیے تھے. جی ہاں، اور یہ بتا بھی رہے تھے کہ پہلے مرحلے میں کون کون چھوٹے گا. ہاں جی، یہ کہانیاں ساری مارکیٹ میں آ گئی تھی اور اس پہ کام شروع ہو گیا. اور یہ لائف لائن ہو رہے تھے. لائف لائن کس نے دی؟ مودی نے. وہ پھر نریندر مودی نے آپریشن سندور کیا. ہاں جی، اور انہوں نے اس کی مانگ میں سندور بھر دیا. بالکل. اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک، حالانکہ اس میں پوری قوم ساتھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگا کہ یہ موقع ہے، انہوں نے اس کو اپرچونٹی کے طور پہ لے لیا. اب اگر مودی نے کوئی دوبارہ انہیں موقع نہ دیا تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر سے یہ اسی سٹیج پہ طرف بڑھ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو ایک خطرہ ہے. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی عمران خان کا اس وقت ملک احمد، عرفان صدیقی، خواجہ آصف اور شجاعت عظیم، سعید مہدی، وہ میاں صاحب نے ساری زندگی یہی کیا نا، کوئی نہ کوئی، تو انہیں لگتا ہے کہ یہ. لیکن میں صابر بھائی ایک اور چیز دیکھیں، عمران خان کی لڑائی اور نواز شریف کی لڑائی میں فرق ہے. جی ہاں، عمران خان اس کھیل کو ختم کرنا چاہتا ہے، نواز شریف اس کھیل کا حصہ بننا چاہتا تھا. عمران خان یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں اگر عمران خان بھی اسی کھیل کا حصہ بننا ہوتا تو ان کے پاس ماضی میں موقع تھا اور بار بار تھا، وہ بن جاتے. اگر عمران خان نے اسی کھیل کا حصہ بننا نا صابر بھائی تو پھر پاکستان دوبارہ اندھیروں میں چلا جائے گا. لیکن اگر عمران خان صاحب ان شرائط کے اوپر کوئی چیز کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پولیٹیشینز پہ چھوڑیں اور خود پیچھے ہٹ جائیں اور آپ پبلک کو فیصلہ کرنے دیں، آپ اداروں کو آزاد چھوڑیں، پھر تو پاکستان آگے بڑھے گا. یہاں سے یہ کام آنے والا کرے گا. اچھا ان سے نہیں ہوگا؟ نہیں ان سے نہیں ہوگا، یہ کام آنے والا کرے گا. بکھیڑا اتنا ہو گیا. ہاں ایک بکھیڑا اتنا ہے کیونکہ سلیٹ، نیا سلیٹ جو ہے نا وہ پھر نئے ٹیچر لکھتے ہوتے ہیں، پرانے والے نہیں لکھتے ہوتے.